बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि अमेरिका ने इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या एक और साजिश शुरू कर दी है और क्या अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उसके अंदर इन्वॉल्व था। और ये जो एक नया एक ख़बर सामने आई है और एक जो नया डेवलपमेंट है उसके पीछे अमेरिका का किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, इस पूरी मौजू पे आज बात करेंगे। और तफसील में जाने से पहले आप सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जितनी भी हमारे लेटेस्ट न्यूज़ होंगे, एनालिसिस होंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ होंगे ताकि वो आपको पहुंच सके। तो आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि अभी अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीम है दाइश, उनका एक मैगज़ीन सामने आया है और उस मैगज़ीन के टाइटल पेज पे इमरान खान का तस्वीर उन्होंने पब्लिश किया है। उसमें उनके साथ दीगर भी 3 बंदे हैं, एक यूएस प्रेसिडेंट बाइडन, सऊदी अरब के किंग सलमान और अफ़गान तालिबान के रहनुमा मुल्ला बिरादर, इनके तस्वीर भी शामिल हैं। और उसके अंदर जो एक 146 पेजेस का मैगज़ीन है, लेकिन उस मैगज़ीन के अंदर जो उसका निचोड़ अगर मैं आपको बता सकूं तो उसमें ये है कि ये वो इस्लामी दुनिया के वो हुक्मरान हैं जो बाइडन को सपोर्ट कर रहा है या बाइडन की हिमायत कर रहा है और बाइडन के साथ मिलकर दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त जो तीनों बंदों के तस्वीर बाइडन के साथ पब्लिश की है, तो उसमें इमरान खान तो पूरी दुनिया के सामने है और तालिबान के मुल्ला बिरादर, बल्कि अफ़गान जो तालिबान हैं वो तो पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है कि अमेरिका के साथ इस वक्त इनके शदीद किस्म के इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। और सऊदी अरब के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि हालिया दिनों में जो बाइडन ने सऊदी अरब का दौरा किया, तो आप लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उस वक्त शायद देखा था कि जब उसने मोहम्मद बिन सलमान के सामने अपने जितने भी मुतालबे रखे तो उन्होंने किसी भी मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया और उनको मायूस सऊदी अरब से जाना पड़ा। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपको दाइश का बैकग्राउंड बता सकूं कि दाइश है कौन, किसने उनको बनाया, किसने ऑपरेट किया, अफ़गानिस्तान में कैसे आ गए। ये 2015 में जब सीरिया और इराक़ के अंदर इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त इनमें से काफ़ी सारे जो लोग थे वो वहाँ से उनको निकाला गया और उनको अफ़गानिस्तान शिफ्ट किया गया। उस वक्त ये 2016 में फिर इनकी तंजीम साजी हो गई, उसमें कुछ पाकिस्तानी तालिबान भी उसका हिस्सा बने और बाकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने जो नंगरहार प्रोविंस था वहाँ पे तालिबान के ख़िलाफ़, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। और फिर अफ़गान तालिबान और इनके दरमियान काफ़ी एक लड़ाई का सिलसिला चलता रहा और फिर अफ़गान तालिबान ने काफ़ी सारे इलाकों से इनका सफाया भी कर दिया। लेकिन 2017 में अफ़गानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने TRT वर्ल्ड, अल जज़ीरा और कुछ और चैनल को इंटरव्यूज़ दिया और उन इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने इंकशाफ किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर 2016 में या 2015 में जो उन एरिया से जितने दाइश के लोगों को शिफ्ट किया गया तो उनको थ्रू हेलीकॉप्टर लाया गया और फिर यहाँ पे उनको लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट बाकायदा तौर पर दी जाती रही। मैं चाहता हूँ कि पहले आप हामिद करज़ई की एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, इसको सुन लें। I have more than suspicions. US bases in Afghanistan. I have more than suspicions. I have more than suspicions. I have seen the Afghan people come to me and tell me how they are supplied with helicopters, how unmarked, non-military color helicopters supply these people, not only in one part of the country, but in many parts of Afghanistan. And this is a daily occurrence. And this is a daily reporting that we get from our people, from our villages, and also from sources within our government. ये थे अफ़गानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई जो ये बता रहे थे कि उन दाइश के मिलिटेंट्स को अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हेलीकॉप्टरों के ज़रिए उनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया और बकौले उनके कि उनको कबायली मलकाना और अपने इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि ये सारी चीज़ें अमेरिकन कर रहे हैं।
پھر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ افغانستان کا جو ایئر اسپیس ہے وہ اس وقت امریکہ کے کنٹرول میں ہے، تو امریکہ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو جو ہیلی کاپٹر آئے تھے جن کا کلر ملٹری کلر نہیں تھا بلکہ نان ملٹری کلر کے ہیلی کاپٹرز تھے جن کے ذریعے ان کو شفٹ کیا گیا، تو وہ ہیلی کاپٹر کس کے تھے؟ اور پھر ان کو افغانستان کے مختلف علاقوں میں جب ان کے ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت کن لوگوں کے ہیلی کاپٹروں میں ان کو شفٹ کیا گیا؟ پھر یہ سوال کیا کہ ان کو جو فائنانشل اور لاجسٹک سپورٹ دی جا رہی ہے وہ کون دے رہا ہے؟ تو یقینی طور پہ اس کا ابھی تک میرے نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ امریکہ نے اس کا کوئی جواب دیا ہو۔ سیم اسی طرح پھر افغان طالبان کا بھی یہ موقف تھا کہ جب ننگرہار کے اندر ہم ان کے خلاف آپریشن کرتے تھے تو اس وقت جب بھی یہ دیکھتے تھے کہ ابھی داعش پسپائی کی طرف ہے تو اسی وقت ان کے ہیلی کاپٹر آ کر وہاں پہ افغان طالبان کے اوپر بمباری کرتے تھے۔ پھر ایک شمالی افغانستان کا ایک واقعہ وہ بیان کر رہے تھے 2020 میں کہ جب وہاں پہ ہم نے تقریباً 200 کی قریب داعش کے لوگوں کو گھیر لیا تو ان کو امریکن اور افغان فورسز کے ہیلی کاپٹروں نے وہاں سے ریسکیو کیا، ان کو بچا لیا۔ مطلب یہ ساری چیزیں افغان طالبان اور حامد کرزئی نے امریکہ کے حوالے سے کہا کہ داعش کو جو اسٹرینتھن کیا یا جو داعش کو مضبوط کیا گیا اور جو داعش کو اسٹیبلش کیا تو یہ ساری چیزیں امریکن نے کی ہے بقول حامد کرزئی کے اور افغان طالبان کے، اور اب بھی داعش افغان طالبان کے خلاف ان کی لڑائی کا سلسلہ جاری ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اسی طرح جو موجودہ داعش کا سربراہ ہے ثناء اللہ غفاری، ان کے حوالے سے کچھ افغانستان کے دوست یہ بتا رہے ہیں اور کچھ میڈیا کے اندر بھی اس قسم کی خبریں آئے کہ یہ امر اللہ صالح کا سیکیورٹی انچارج تھا اور انہوں نے پہلے ان کو القاعدہ کے اندر انٹر کیا تاکہ وہاں سے ان کو خبریں ملے اور پھر ان کو وہاں سے نکال کر داعش کے اندر لایا گیا، اور اس وقت وہ داعش کو لیڈ کر رہے ہیں اور افغان طالبان کے خلاف اس وقت ان کی لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں اور پھر یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن 3 بندوں کی تصاویر پبلش کیے گئے ہیں وہ اینٹی امریکن ہیں، لیکن انہوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ یہ بائیڈن کے دوست ہیں اور بائیڈن کو سپورٹ دے رہا ہے، اور ایک قسم کے چونکہ ایک ملیٹنٹ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے تو ان کی میگزین کے فرنٹ پیج پہ یہ تصاویر جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا پریشر میں لایا جائے، مطلب یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے کہ ان کو دبایا جائے کہ یہ داعش جو ہے وہ ابھی یہ ان کا بھی ٹارگٹ ہے۔ تو یہ اس سے تو عمران خان کا جو ایک بیانیہ ہے میرے خیال میں اس کو تقویت مل گئی، کیونکہ جو لوگ جانتے ہیں اس داعش کی پوری بیک گراؤنڈ کو اور ان کے امریکن کے ساتھ ان کا جو ایفیلیشن تھا یا جو حامد کرزئی کا میں نے جتنا کچھ بتا دیا ان کا ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، تو اسے تو عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت مل رہا ہے کہ مطلب امریکن پی ڈی ایم سے مایوس ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم نے جتنے بھی ڈرامے یہاں پہ کی وہ سارے کے سارے فلاپ ہو گئے، تو ابھی یہاں پہ داعش کے ذریعے ان کے خلاف یہ چیز کروا دیا۔ تو یہ تو میرے خیال میں عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ اور بھی مضبوط ہو گیا اس سے، اور اس سے تو امریکن شاید ان کے آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ایڈوائزر کا کیا سوچ تھا، لیکن یہ جو چیز ہو گئی ہے یہ تو عمران خان آپ دباؤ میں کس طرح لے کر آئیں گے اس کے ذریعے کہ مطلب امریکہ نے داعش کے ذریعے عمران خان کو دھمکی دی کہ ابھی اگر وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ان کے مفادات کے سامنے اگر وہ جھکتے نہیں تو ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ وہ داعش کو ان کے خلاف استعمال کرے۔ یہ تو ایک امریکن ٹیکٹکس ہے جو ہمیشہ کے لیے اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں، ان کی تاریخ کو دیکھ لیں، عراق کے اندر جو انہوں نے کیا، افغانستان کے اندر جو کیا، سیریا کے اندر کیا، لیبیا کے اندر کیا، کتنے ایسے ممالک ہیں، ابھی نارتھ کوریا کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ جو چیزیں کر رہی ہے، تو یہ تو ان کی ایک ہسٹری ہے کہ اس قسم کی بلیک میلنگ وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ابھی یہ جو بلیک میلنگ داعش کے ذریعے عمران خان کے خلاف کیا، میرے خیال میں یہ امریکن کا بھی شاید یہ سوچ ہوگا کہ
وہ اس قسم کی چیزیں کریں گے اور لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا, لوگ ان کے حوالے سے بات بھی نہیں کریں گے, یہ ان کے غلط فہمی ہے. اور یہ 2022 ہے, لوگوں کو ان ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے, پھر وہ کڑیاں ملاتے ہیں, اور جب کڑیاں مل جاتی ہیں تو پھر اسی چیز تک لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں داعش کا استعمال, وہ امریکن اگر یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں چلے گا, تو وہ ان کے غلط فہمی ہے. کافی سارے لوگ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں, ابھی اتنے انالسٹ بیٹھے ہیں اور اس پہ کافی ساری چیزیں لکھے گئے ہیں, بیان کیے گئے ہیں. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ ایک جو ڈرامہ کرایا گیا ہے. پھر اسی طرح آپ اگر دیکھ لیں تو اس وقت افغانستان کے اندر جو طالبان کے ساتھ ان کی لڑائی کا سلسلہ جاری ہے, یہ جو ننگرہار اور کنڑ وغیرہ کا ایریاز تھے وہ کافی حد تک ان سے کلیئر کرا دیا. یہ ابھی شمالی افغانستان کے سائڈ پہ ہے, وہاں پہ جو ان کے کوشش ہے کہ وہاں پہ ان کو مضبوط کرے, کیونکہ وہاں پہ امراللہ صالح کا جو گروپ ہے اور شمالی اتحاد کے لوگ ہیں ان کی اکثریت ہیں, تو اسی وجہ سے ان کے لیے سیف ہیون جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ ہے, اسی وجہ سے ان کو وہاں پہ شفٹ کیا گیا ہے. لیکن وہاں بھی طالبان کا آپریشن کا سلسلہ ان کے خلاف جاری ہے. تو یہ ایک چیز تھا میرے خیال میں جو امریکن نے کوشش کی, اسے عمران خان کا بیانیہ مزید یہاں پہ مضبوط ہوا. آپ نے ان کے فرنٹ پیج پہ عمران خان اور باقی لوگوں کی تصاویر چھاپ دی, کیا میسیج آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان اس وقت پاکستان کا حکمران نہیں ہے, وہ اپوزیشن لیڈر ہے. اپریل میں ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے, ابھی آپ کا میگزین آ رہا ہے اور آپ اپنے میگزین کے ٹائٹل پیج پہ ان کی تصاویر ڈال رہی ہیں, تو آپ میسیج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ایک اپوزیشن لیڈر جو پبلکلی ساری دنیا کی میڈیا پہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئے ہیں کہ جو ریجیم چینج آپریشن پاکستان کے اندر ہوا امریکہ نے کرایا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی افسوسناک قسم کی چیز ہے کہ ابھی یہ جو کوئٹہ میں ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا, تو اس کے بعد 4-5 ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان شہداء کے حوالے سے کچھ غیر بڑے عجیب قسم کے ٹویٹس کیے تھے, بڑے افسوسناک کے, جس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی شامل ہیں جن کو مریم نواز فالو کرتی ہیں. اور ان لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ اس کے حوالے سے بڑے عجیب قسم کے الفاظ استعمال کیے. اور پھر ان 4-5 جو لوگ تھے, اور اسپیشلی جنہوں نے عمران خان کے اپنے ڈی بیز پہ تصاویر لگا دیے تھے, تو ان کا ایک ویڈیو بنا کر اپنے کچھ جرنلسٹ جو پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں ان کے ذریعے اسے ایک بڑا ایشو بنا دیا, اور پریزیڈنٹ عارف الوی کو ٹارگٹ کیا, اور یہ بتایا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی نے یہ کام کیا ہے. اور پھر ایک نفرت ان جرنلسٹ نے پلائی, کیونکہ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا ان کے 4-5 یا 10 یا 100 فالورز ہوں گے, ان کے بات کسی تک نہیں پہنچ سکتی تھی, لیکن ان لوگوں کے ذریعے ان کے بات لوگوں تک پہنچائی گئی. اور پھر ان شہداء کے فیملیز کو اتنا تکلیف دیا ان جرنلسٹ نے جنہوں نے اس کو شیئر کیا, مریم نواز نے شیئر کیا, احسن اقبال وغیرہ نے, مطلب جتنے ان کے لیڈرز ہیں. دیکھیں یہ کام کم از کم آپ سیاست کریے, اس کے لیے کافی سارے اور ایشوز ہیں, لیکن کم از کم جو شہداء کی فیملیز کو آپ لوگوں نے جو تکلیف پہنچائی ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آپ لوگوں نے پریزیڈنٹ الوی کو, شاید ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس کو کیوں لیٹر لکھا کہ وہ امریکن جو مراسلات ہے اس کے تحقیقات کرے, کیوں وہ شہباز شریف کے ہر اسمبلی پہ دستخط نہیں کرتے, سوالات پوچھتے ہیں, کیوں یہاں پہ جرنلسٹ پہ جو حملے اور جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی اس پہ 2 لیٹر کیوں لکھے اور پبلکلی اس کو شیئر کیوں کیا. یہ ساری چیزیں جو ہو گئی, میرے خیال میں اس کے سزا کے لیے آپ لوگوں نے کچھ ایسا ڈرامہ بنا لیا کہ جس سے شہداء کی جو فیملیز تھی ان کو آپ لوگوں نے تکالیف دی. یہ بہت زیادہ قابل مذمت ہے. جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا اچھا نہیں کیا, اور ان شہداء کی فیملیز کو بہت زیادہ تکلیف دی. اس میں کافی سارے جرنلسٹ اور مسلم لیگ نون کے رہنما اور پی ڈی ایم کی جو لیڈرز ہیں, جتنے بھی لوگوں نے اس کو شیئر کیا, تو کم از کم ان کو شرم آنی چاہیے, اور ان شہداء کی فیملیز سے ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے اتنے لو پروفائل کے لوگوں کو اٹھا کر ان سے ایک اتنی بڑی سٹوری بنائی. ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.